ये ओवल ग्राउंड है। इसमें सुबह सवेरे वॉक और वर्जिश करते हुए कोई और नहीं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी हैं, जो खुद को जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त व तवाना रखने के लिए वर्जिश करते हैं। इनका कहना है कि सुबह सवेरे वॉक और वर्जिश से इंसान सारा दिन चाको चुबंद और फ्रेश रहता है। मामूल की वर्जिश के बाद अगर कभी कभार बेगम साहिबा इजाजत दे दें तो जी भरकर लाहौरी नाश्ते से लुत्फ अंदोज भी होते हैं। डॉक्टर असगर जैदी साहब, अभी हमने आपको देखा, आप जीसी यूनिवर्सिटी की ग्राउंड में वॉक कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। उसके बाद हाय 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 हाय, इतना हैवी नाश्ता, ये देखें क्या पाए हैं, और उसके बाद जो है वो चने और रोगनी नान है, पूरी हलवा है और ये लस्सी है। क्या जबरदस्त किस्म की, इतना हैवी नाश्ता। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इतना हैवी नाश्ता अमूमन हम रोज़ाना नहीं करते, कभी कभार बेगम साहिबा इजाज़त देती हैं तो वीकेंड पे ये नाश्ता हो जाता है, और ख़ुसूसन सुबह सुबह के वक्त अगर एक्सरसाइज की भी है तो फिर इस नाश्ते को करने का मज़ा भी और ज़्यादा दुबाला हो जाता है। तो आज आपके आने की खुशी में भी इसका इंतज़ाम किया गया है। ख़ुसूसी मुझे पता है आप खालिस लाहौरी हैं, आप इस किस्म के नाश्ते पसंद करते हैं, और मीन हफीज को लोग लाहौरी बादशाह कहते हैं, और कहते हैं कि मीन हफीज ख्वाबों के शौकीन हैं। तो आपने भी हमारे ख्वाबों का शौक पूरा करने के लिए सिरी पाए और चने और लस्सी भी रख दी है। जी बिल्कुल ऐसी बात है। आप हमारे मेहमान भी हैं, मेज़बान भी हैं सर, और यकीनन आपकी खुशी के लिए सब चीज़ें इकट्ठी की गई। तो डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है हम शुरू करें। जी बिस्मिल्लाह, प्लीज़ आप लें सर। आप लीजिए ना सर। डॉक्टर साहब, ये जो सिरी पाए हैं, ये कोई स्पेशल किस्म के आपने सिरी पाए मंगवाए हैं, तो ये तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की। जी बिल्कुल, ये क्योंकि हम पुरानी अनारकली के बिल्कुल करीब करीब हैं। यहाँ पे बहुत सी जगह ऐसी हैं कि जिसमें बड़ी अच्छी क्वालिटी के पाए मिलते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि उन्हीं से लिया जाए, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है अगर देर हो जाए तो ख़त्म हो जाते हैं उनके। तो डॉक्टर साहब, ये बताएं, पाए भाभी जान खाने की इजाज़त दे देती हैं? बहुत कम लेकिन कभी महीने में एक दफ़ा इस तरह के रिच पाए खाने में कोई बुराई नहीं समझी जाती। यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी साहब की जो रिहाइशगाह है, वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही अल्लामा इकबाल हॉस्टल से मुंसलिक है। इस वक्त हम रिहाइशगाह से नाश्ता करके हम अल्लामा इकबाल हॉस्टल में आए हैं, और मैंने देखा है इतना प्यारा हॉस्टल। सर ये बताइए, ये इकबाल हॉस्टल जो है, ये तो तकरीबन मुझे लगता है 130 साल से भी ज़ायद इसकी मुद्दत हो चुकी है। इतना खूबसूरत, ऐसी ज़बरदस्त तज़ीन और ऐश, क्या कहेंगे सर? देखिए जी, ये वैसे भी बहुत खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती ये है कि जो भी यहाँ पे मकीन है वो इस हॉस्टल से बहुत मोहब्बत रखते हैं, लेकिन ख़ुसूसन पिछले 1 साल में जो हमारे नए सुपरिटेंडेंट आए हैं, जो नए हमारे वार्डन आए हैं, उनको बनाने का मकसद ही यही था कि वो इसकी तामीर और तरक्की के लिए ख़ुसूसी तवज्जो दें। ना सिर्फ बच्चों का मैस अच्छा चलाएं, उनकी रेजिडेंसीज अच्छी करें, उनके लिविंग एक्सपीरियंस अच्छा करें, बल्कि जो इसके आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है उसको रिस्टोर करें। इसमें ऐसे इक़दामात करें कि जिससे इस बिल्डिंग की ज़िंदगी और बड़ी हो जाए। जैसे इसमें ख़ुसूसी केमिकल लगाया गया कि जिससे अब ज़मीन की डैम्पनेस जो है वो दीवारों पे नहीं आएगी, और हमें बताया जाता है कि इसकी वजह से इस इमारत की उम्र और ज़्यादा वसी हो गई है।
پھر ہمارے لیے جو سب سے بڑی خوبصورتی اس ہاسٹل کی ہے وہ ڈاکٹر محمد اقبال یہاں پر مقیم رہے 1895 سے 1899 تک سر تو وہ کمرہ بھی ابھی ہم نے پرزرو کیا ہوا ہے اور اس کمرے سے بھی ہمارے آج کے جو رہائش کرنے والے بچے ہیں ان کو بہت سی انسپریشن اکٹھی ہے. سر وہ کمرہ میرا خیال ہے اگر آپ جی. دیکھ لیں بسم اللہ. یہ ہم نے اتاق اقبال یعنی یہاں پر جو جگہ ہے جہاں پہ کمرہ جس کمرے میں علامہ اقبال مقیم رہے اس کی یادداشت میں یہ تختی 2016 میں لگائی تھی. اور اگر آپ اندر تشریف لائیں تو آپ دیکھیں کہ بہت سا فرنیچر ایسا ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ بک شیلف اور یہ کھونٹی جو ہے یہ اسی وقت کی ہے کہ جب وہ یہاں پر مقیم تھے رہائش پذیر تھے. اس کے علاوہ جو بڑی اہمیت کی بات ہے وہ یہ کہ جو ان کے مختلف دوستوں نے جو ان کے ساتھ اس وقت اس ہاسٹل میں مقیم تھے انہوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے. جیسے اس جگہ پہ ایک جگہ ایک ان کے دوست کہتے ہیں کہ سب انہی کے کمرے میں ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے, وہ وہیں میرے فرش بنے بیٹھے رہتے تھے. حقہ جبی سے ان کا ہمدم و ہم نفس تھا, برہنہ سر بنیان در بر, ٹخنوں تک کا تیبند باندھے ہوئے, اور اگر سردی کا موسم ہے تو کمبل اوڑھے ہوئے بیٹھے رہتے تھے. شعر بھی کہتے تھے, پھپتیاں کسی جاتی تھیں. تو وہ اس وقت سے بہت علم دوست طالب علم تھے اور دوسرے دوست بھی آ کر ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے وقت اس کمرے میں گزارتے تھے. اور آپ نے اتنا پیارا رینوویٹ کیا ہے جی. اس کی چھت, اس کی در و دیوار, اس کا فرش, مطلب آپ نے اب اس میں کوئی طالب علم رہتا ہے یا آپ نے اس کو میوزیم بنا دیا ہے؟ اس کو میوزیم بنا دیا گیا ہے جی. ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ڈاکٹر محمد اقبال کی فیملی ہے ان کے جو اس وقت کے استعمال کے کوئی اچکن ہے یا ٹوپی ہے وہ ہمیں مل جائے تاکہ وہ بھی ہم یہاں رکھیں. اب اس میں کوئی طالب علم رہائش پذیر نہیں ہوتا, یہ صرف ایک میوزیم کے طور پہ یہ کمرہ رکھا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جی سی یونیورسٹی لاہور جو ہے یہ اپنی نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں سے پورے پاکستان میں ایک خاص منفرد اس کا مقام ہے. تو ہم نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے یہاں پر جو غیر نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے سوسائٹیز تھی ان کی تعداد بہت کم تھی. آپ کے دور میں تو وہ درجنوں ان کی سنیں تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب یہ غیر نصابی سرگرمیوں سے طالب علموں کا جو نصاب پر توجہ ہے وہ کم تو نہیں ہو جاتی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بچے غیر نصابی سرگرمیوں میں شامل ہوتے ہیں, ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ اپنا سبق بھی نصابی سبق بھی اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں. ان میں صلاحیتیں بہتر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ دونوں ایسپیکٹس کو اچھے طریقے سے کور کر پاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ اس ادارے سے پڑھنے والے بہت سے بچے بہت سے اداروں میں دوسرے اداروں کی سربراہی کی اہم ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. اور ان بچوں میں ہم نے ایک خصوصیت پائی کہ یہ بچے زیادہ تر وہ تھے کہ جنہوں نے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بہت حصہ لیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گے کہ جب آپ نے 4 سال قبل یونیورسٹی کی باغ دور سنبھالی اس وقت سوسائٹیز کی تعداد کتنی تھی, اب کتنی ہے, اور ان میں کسی ایک سوسائٹی کی کارکردگی کے حوالے سے کچھ آپ کہنا چاہیں؟ دیکھیے جی, جو میں جب آیا تھا تقریباً 30 سے 35 سوسائٹیز تھیں اور اب ہم 80 سوسائٹیز کی طرف جا رہے ہیں. اور ایک سوسائٹی کیونکہ وہ ایک نیا ٹرینڈ سیٹر تھا, ہم نے قائم کی ینگ راوینز کلب. ہم نے ایکسکلوسیولی ایک سوسائٹی قائم کی کہ جو صرف انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس کے لیے تھی. اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس جو عموماً کتابی کیڑے ہوتے ہیں, خصوصاً جو لوگ پری انجینئرنگ پری میڈیکل پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو انہوں نے جب انہیں موقع ملا کہ وہ ایکسکلوسیولی ان کے لیے جو سوسائٹی بنائی گئی تو اس کو بہت مقبولیت ملی. اس کے بعد تقریباً 10 سے 15 ہم نے سوسائٹیز ایسی بنائیں جو صرف انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں. دیکھیے یہاں پہ ایک اور بات بتانا آپ کو مقصود ہے کہ ہم نے اپنے جو الومنائے ہیں اولڈ راوینز ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دینا شروع کیا, خصوصاً وہ اولڈ راوینز کہ جنہوں نے پاکستان
کو شیپ اپ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، ایجوکیشن سیکٹر میں یا کوئی اور سیکٹر، ڈپلومیسی، لا اینڈ جسٹس، فلانتھروپی. تو آپ دیکھیں سید بابر علی وہ سب سے پہلے تھے جن کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا. اسی طرح ہم نے ضیاء محی الدین کو دیا، ڈاکٹر امجد ثاقب کو دیا، ڈاکٹر عارفہ سیدہ کو، ادھر آپ کو احمد رفیق اختر صاحب، اعتزاز احسن، اور پھر ہم نے کچھ ینگ لوگوں کو بھی دیا جس میں حدیقہ کیانی شامل ہیں، رمیز راجہ اور شفقت امانت علی خان. تو اس طریقے سے نہ صرف ہم نے ان لوگوں کو بہت سی عزت دی بلکہ آج کے جو راوینز ہیں، جو آج کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو یہ احساس دلایا کہ وہ کتنے بڑے ادارے میں طالب علم ہیں اور وہ کس طرح ان کی سورس آف انسپریشن ان تمام بڑے لوگوں سے نکلنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں میرے پچھلے 4 سال میں جو سب سے بڑا، سب سے اہم قدم بنا وہ یہ بنا کہ ہم نے نیا کیمپس اپنا بسانا شروع کر دیا، اور خدا کا شکر ہے کہ آج وہاں پر 13 ایکیڈیمک ڈپارٹمنٹ آپریٹ کر رہے ہیں، 3 ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ آپریٹ کر رہے ہیں. اس طریقے سے ہمیں جو یہاں پر انفراسٹرکچر کی کنسٹرینٹس تھیں وہ ختم ہو گئی. یہ ہم نے دیوار تکریم شہدائے افواج پاکستان بنانی شروع کی ہے، جس میں ہم ٹریبیوٹ دیں گے ان مارٹرز کو کہ جنہوں نے گورنمنٹ کالج میں وطن عزیز کے لیے اپنی جان قربان کی. اسی وجہ سے ہم انہیں شہید کہیں گے، افواج پاکستان سے ان کا تعلق تھا. لیکن ایک جو ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جو گورنمنٹ کالج میں زیر تعلیم بھی رہ چکے ہیں. تو اس طریقے سے ہم اپنے اولڈ راوینز، جس میں جیسے میجر شبیر شریف شہید صاحب ہیں، ان کو عزت دینے کے لیے ان کے نام لکھے جائیں گے. اگر ان کو کوئی اعزاز ملا ہے وہ لکھا جائے گا، جس سال وہ یہاں پر زیر تعلیم تھے وہ لکھا جائے گا. تو یہ سنہرے لفظوں سے ہمیں امید ہے کہ ساری دیوار ہماری فل ہو جائے گی، کیونکہ بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹس نے افواج پاکستان کے لیے اپنے اس پیارے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی. تو پہلے سال کووڈ 2020 میں تو ہمارا کووڈ میں بہت سا وقت ضائع ہو گیا. 2021 میں ہمیں 1.84 بلین کی گرانٹس ملیں جو پنجاب گورنمنٹ سے ملیں اور فیڈرل گورنمنٹ سے ملی، جس میں ہم نے نئے کیمپس پہ بہت سارے پیسے خرچ کیے. اور پھر اس کے بعد ہمیں تقریباً 2022 میں بھی تقریباً 1 ارب 15 کروڑ کی اور گرانٹ ملی. تو اس طریقے سے ہم کوشش کر کے ہم نے اپنا نیا کیمپس بسایا. وہاں پہ بہت سی ہم نے تعمیر کی، جس میں پہلی دفعہ گورنمنٹ کالج کی ہسٹری میں ہم نے اپنے اساتذہ کو، اپنے اسٹاف کو ریزیڈنسز دینی شروع کی. یہ جی ہمارے پاس ٹریڈ ملز ہیں، جو ٹاپ کلاس کی جو کمپنی ہے اسٹار ٹریک، اس سے یہ ٹریڈ مل 6 ٹریڈ ملز لی گئی ہیں، اور اس وجہ سے بھی زیادہ لی گئیں کہ ہم اچھے طریقے سے ان کا استعمال رکھیں. ایک ہی ٹریڈ مل پہ بہت زیادہ پریشر نہ ہو، اور اس کی بہت سارے ڈفرینٹ فنکشنز ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ ادھر سے یہ کارڈیو سیکشن ہوگا. اگر آپ ادھر سے اس طرف آ جائیں تو یہ کنڈیشننگ، جو فزیکل کنڈیشننگ کے ڈفرینٹ ایکوپمنٹس ہیں، جس میں بڑی اچھی کوالٹی کی ویٹس یہاں پر موجود ہیں. اس کے علاوہ یہ بڑی پاپولر مشین ہے کہ جس سے یہ تھائیز کا ایریا جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. اسی طرح یہ بھی، اور ان میں بڑے اچھا انہوں نے انتظام ایسا کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو جم کی ساری اکوپمنٹ ہیں، اس میں ظاہر آپ کے میل سٹوڈنٹس بھی ہیں، فیمیل سٹوڈنٹس بھی ہیں، فیکلٹی بھی ہے، اس کے لیے کوئی آپ نے ٹائم ان کے لیے مخصوص کیا ہے؟ جی بالکل. جیسے ہی ہم نے اس کو اوپن کرنا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اور اپنے اسپورٹس پلیئرس کے لیے، ویسے ہی اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ فکس کر دی جائیں گی، جس میں صرف گرلز اونلی ٹائم ہوگا، فیملیز کے لیے ٹائم ہوگا، اولڈ راوینز کے لیے ٹائم ہوگا، اور پھر ایک ایسا ٹائم ہوگا کہ جس میں سب لوگ اکٹھے بھی آ سکیں. مطلب جو اسٹوڈنٹس ہیں، فیکلٹی ہے، اور یہ سارے بچے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اولڈ راوینز بھی آ سکتے ہیں. جی جی مطلب مین فیس اولڈ راوین ہے. بالکل بالکل. تو میں یہاں آ سکتا ہوں اور فری میں ہے سب. بالکل. ابھی شروع میں فری میں ہوگا، پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم سے مینیج نہیں ہو رہا تو پھر شاید ہم اس کی کوئی پرائس بھی رکھیں.
اور آڈینس کو صرف اس کی ایکسیس ہوگی یا تو ویکینڈ پہ یا لیٹ ایوننگ میں، اس کے علاوہ باقی ساری ایکسیس جو ہے اسٹوڈنٹس کی ہوگی۔ جیسے یہ مشین ہے، اب اس میں دیکھیں کہ بعض اوقات پہلے دوسری ہم مشینز دیکھتے تھے کہ اس میں ویٹ لگانے پڑتے تھے، یہاں پہ صرف آپ نے ایک بٹن دبانا ہے اور آپ کا جو ہے وہ ویٹ کا تعین ہو گیا دونوں طرف، بس اور کچھ آپ نے نہیں کرنا۔ تو آپ کچھ کر بھی سکتے ہیں یہاں ہاں، اس کا یہ مجھے بڑی پسند ہے کہ اس سے یہ والا ایریا جو ہے بڑا اچھا ایکسٹینڈ ہوتا ہے، اس میں آپ کے آگے بڑھ کر اس کی یہ ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے، کبھی ایک پاؤں پہ زور دے کے کرنی ہوتی ہے، کبھی دوسرے پاؤں پہ زور دے کے کرنی ہوتی ہے، اور اگر آپ ادھر ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بس یہ چھوٹا سا، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ بڑا کوئی پروفیشنل ٹرینر ہوگا تبھی آپ کر پائیں گے، تو وہ ذرا ویٹ زیادہ تھا لیکن اس سے ویٹ اچھا ہو گیا، اور اس سے آپ یہاں یہ والی ایکسرسائز کرتے ہیں جس سے آپ کا یہ چیسٹ جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے، آپ کے کندھے مضبوط ہو رہے ہیں، تو اس طرح کی۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کی جو فٹنس کا راز امین حفیظ کو آج پتہ چل گیا کہ پروفیسر اصغر زیدی صاحب جو ماشاءاللہ اتنے سمارٹ ہیں وہ زبردست ایکسرسائز بھی کرتے ہیں۔ جی بالکل، اس میں بہت سی محنت ہمارے جو ڈائریکٹر سپورٹس ہیں وسیم اختر صاحب، ان کی ہے کہ انہوں نے یہ جم بڑے اچھے طریقے سے بنایا ہے۔ انہوں نے جو دوسری بڑی اچھی کمپنی ہے نوٹلس، یہ نوٹلس کی بھی جو ساری کنڈیشننگ کی مشینیں ہیں وہ نوٹلس کی ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی بات آتی ہے کہ شاید گورنمنٹ کالج کے وائس چانسلر کو سپورٹس سے بہت شوق ہے، تو جتنے سے پیسے ہمارے پاس بچے ہوئے تھے سارے سپورٹس پہ خرچ کر دیے، حالانکہ ہم نے اس سے بھی کہیں زیادہ پیسے خرچ کیے ہیں ایک لائف سائنسز کی لیبارٹری بنانے میں، جو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں بھی ابھی ہم نے طرح طرح کی نئی لیبارٹری کی ایکوپمنٹس رکھی ہیں۔ تو یہ نہیں ہو رہا کہ بس صرف اسپورٹس پہ توجہ دے کر اس پہ خرچہ کیا جا رہا ہے، بلکہ ہم سائنٹیفک لیبس بھی تیار کر رہے ہیں، اور وہاں پر بھی ہماری اسی طرح کی کوشش ہے کہ جس طرح یہاں پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی لے کر آ رہے ہیں، وہاں پر بھی ہمارے پاس بہترین ٹیکنالوجی کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتا دیں، ذاتی سوال کر سکتا ہوں؟ جی جی، لوگ کہتے ہیں کہ پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی وائس چانسلر تو ہیں لیکن وہ جن ہیں، جو سوچتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں اپنی ٹیم سے مشاورت کے بعد وہ کر گزرتے ہیں، واقعی سچ مچ اب جن ہیں؟ دیکھیے وہ جن ہونا یا نہ ہونا یہ تو خیر علیحدہ بات ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ سر میں نے جس چیز پہ بھی ہاتھ رکھا اور کوشش کی، دعا کی کہ وہ خواہش پوری ہو جائے، جیسے میرے دل سے دعا نکلتی تھی کہ ہماری مسجد مکمل ہو جائے، اور دیکھیے کہ ہمیں 12 ربیع الاول پچھلے سال ہم نے شروع کیا تھا وہ کام، اور اس سال 12 ربیع الاول ہم نے اس کا افتتاح کیا۔ اسی طریقے سے یہ بھی میرے جب میرا دل میں ایک دکھ کی کیفیت ہوتی تھی جب میں یہاں پرانے ڈمبل رکھے ہوتے دیکھتا تھا، لوہے کی پرانی بنی ہوئی مشینیں، اور بچے اس میں بھی آ کر اپنی ایکسرسائز کر رہے ہوتے تھے، تو میرے دل سے یہ خواہش نکلی کہ کاش جس طرح ہم اچھے جمز میں اس طرح کی مشینری دیکھتے ہیں ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس کا، اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ ایک طرف دعا نکلتی ہے اور اس سے دوسری طرف اس کی منظوری شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے وہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نیا جم بنا دیا جائے تو وہ جم بن جاتا ہے۔ جی جی، تو بے شک کوئی اللہ تعالیٰ آپ نے کے دل اسی میں طرح بھی کا خواہش کرم آتی آئی ہے ہاں، اور وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ بالکل بالکل یہی بات ہے۔ جب میں یہاں اسٹوڈنٹ ہوتا تھا اس وقت ہمارا ایک بڑا اچھا سوئمنگ پول ہوتا تھا، جب میں آیا واپس تو پتہ چلا وہ سوئمنگ پول ہی نہیں ہے، تو اس وقت بھی دل میں ایک کیفیت پیدا ہوئی، ایک خواہش پیدا ہوئی، دعا نکلی کہ کاش ہم اپنا نیا سوئمنگ پول بنا سکیں، اور ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں لے کے چلتے ہیں نئے سوئمنگ پول میں۔ نئے سوئمنگ پول کی طرف۔ چلتے ہیں جی، بالکل اچھی بات۔ دیکھیے جو تیسرا اہم بڑا کام کیا ہم نے وہ یہ کیا کہ ہم نے ایکیڈیمک ریفارمز لائے۔ ایکیڈیمک ریفارمز میں 3 معاملات ہوتے ہیں، ایک آپ اچھا ایڈمیشن کر لیں، اچھے طریقے سے پڑھا دیں، اچھے طریقے سے امتحان لے لیں۔ تو ہم نے ایڈمیشن سسٹم کو تمام ڈپارٹمنٹس کے لیے نیا سسٹم انٹروڈیوس کیا کہ جس میں ایڈمیشن ٹیسٹ ہوں گے، اس کے بعد انٹرویوز ہوں گے، اور پھر بعد میں ان کے انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے مارکس دیکھے جائیں گے۔ اسی طرح ایکیڈیمک ریفارمز میں ہم نے
اینڈ آف دا سیمسٹر جو اب 3 گھنٹے کا بیٹھ کے ایگزام ہوتا تھا، ہم نے ٹیچرس کو الاؤ کیا کہ وہ ایسے بیسڈ جو ہے وہ ایگزام لیں، کہ جس میں بچہ سارے سیمسٹر کے دوران کام کر کے جو ایسے لکھے وہ اس کا فائنل ایگزام ہو۔ اس سے بھی بہت سی بہتری آئی۔ ہم نے کریکولم ری ڈیزائننگ کا پروسیس شروع کیا، سیلف ایویلویشنس کی، بہت سے ڈپارٹمنٹس نے اپنے کریکولم کی، تو اس طریقے سے ہم نے ایکیڈیمک ریفارمز بھی بہت سے لے کر آئے کہ جس سے ہمارے ایکیڈیمک سٹینڈرڈز جو ہیں بہتر ہونے شروع ہوئے۔ اگر نئے کیمپس کے ساتھ ساتھ پوچھا جائے کہ کون سا اور سا بڑا کام کیا، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی، ایکیڈیمک ریفارمز لائے، اس کے ساتھ ہم نے ڈاکٹر اقبال لاء اسکول بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سال ہم نے 3 اور بڑے نئے ڈپارٹمنٹ قائم کیے ہیں، جس میں سید بابر علی ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ہے، جس میں ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر ہے، جس میں گلوبل سٹڈیز ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسلیشن سٹڈیز ہے۔ یہ نئے ڈپارٹمنٹس ہیں۔ یہ جی ہمارا نیا سوئمنگ پول ہے، یہ انٹرنیشنل اولمپک سٹینڈرڈز کا ہے۔ دیکھیے جی، جس وقت میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہوتا تھا گورنمنٹ کالج میں، تو ہمارا ایک سوئمنگ پول ہوتا تھا مین کیمپس کے اندر، اور ہم اس میں اکثر بڑا خوش مزاجی کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارتے تھے۔ جب میں آیا وائس چانسلر بن کے تو پتہ چلا کہ وہ سوئمنگ پول ختم ہو گیا، تو میرے دل میں ایک بڑی کیفیت تھی، ایک دعا دل کی گہرائیوں سے نکلتی تھی کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں نیا سوئمنگ پول بنانے کا موقع دے۔ تو دیکھیے کہ اب 4 سال مجھے گزرے ہیں، اور 4 سال ختم ہونے سے پہلے ہی ہم نے ایک بہترین سوئمنگ پول جو اولمپک سٹینڈرڈ کی کوالٹی ہے، اس کا سائز اتنا زیادہ نہیں ہے، ہماری خواہش تھی کہ 50 میٹر کا بنے، لیکن یہ 25 میٹر کا ہے، لیکن 25 میٹر بھی ابھی ہمارے لیے کافی ہے، اور جو انٹر کالجیٹ کمپٹیشنز ہیں، یونیورسٹی کمپٹیشنز ہیں، وہ یہاں اچھے طریقے سے انشاءاللہ ہم منعقد کرائیں گے۔ تو یہ پول کتنی مالیت میں تیار ہو گیا، اور کیا حکومت نے اس میں ہیلپ کی یا آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت فنڈز جنریٹ کیے؟ جو یوتھ افیئرز اینڈ سپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ان کی مدد سے، ان کی فنڈنگ سے یہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کا سارا خرچہ بھی انہوں نے اٹھایا ہے۔ مطلب پروفیسر صاحب، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی سی یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب نے یہ جو سوئمنگ پول بنایا ہے، یہ کسی بھی پبلک کالج اور یونیورسٹی میں اپنی نوعیت کا ایک منفرد اور بہترین سوئمنگ پول ہے، بہترین کوالٹی کا سوئمنگ پول ہے۔ یہاں جو قریب رہنے والے لوگ ہیں ان کو ایکسیس ہوگی اس سوئمنگ پول کی، لیکن خصوصاً گورنمنٹ کالج کے المنائے اور راوینس کو یہاں پر، ان کی فیملیز کو یہاں پہ ایکسیس ہوگی کہ وہ سوئمنگ کر سکیں۔ دیکھیے جی، میں جب آیا تو میرے لیے بڑی پریشانی کا باعث ایک بات بنی کہ ہم ڈیفیسٹ میں آپریٹ کرتے تھے، اور آج سے نہیں، پچھلے 4-5 سال سے ہم یہ کر رہے تھے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میرے اکانومسٹ ہونے کا اور دنیا کی بہترین یونیورسٹی سے اکنامکس پڑھنے کا فائدہ اگر ادارے کو نہ ہوا تو اس سبجیکٹ کے پڑھنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں نے بڑی محنت کر کے پہلے سال میں ہی وہ خسارہ جو ہے وہ سرپلس میں تبدیل کیا، اور آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ پچھلے 3-4 سال سے مسلسل ہم سرپلس کا بجٹ بنا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم نے اپنے بہت سے امپلائیز اور سٹاف کی، فیکلٹی اینڈ سٹاف کی بہت سی سیلری بھی بڑھائی ہے، اس کے باوجود بھی ہم سرپلس میں آپریٹ کرتے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے بات ایک اور کی، گورنمنٹ کالج ایک بڑا رچ انسٹیٹیوشن ہے، اس کے بڑے اچھے ریسورسز، اپنی سیونگز ہم نے بہت ساری بچا کے رکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ نہ ہم نے ان کو کبھی ایک جگہ جمع نہیں کیا، کچھ کس اکاؤنٹ میں پڑی ہیں، کچھ کسی کھاتے میں پڑی ہیں، کہیں اور پڑی ہیں۔ میں نے اس سال فنانس اینڈ پلاننگ سے اپروول لے کر، سنڈیکیٹ سے اپروول لے کر 3 انڈومنٹ فنڈ بنائے، اور جو ایک انڈومنٹ فنڈ جو بہت اہم ہے اس میں، وہ جسے ہم سیلف سیونگز انڈومنٹ فنڈ کہہ رہے ہیں، وہ 1.5 ارب روپے کا بنا ہے، اور 1.5 ارب روپے کی آج کل جو انٹرسٹ پیمنٹ چل رہی ہیں، اگر خدا نخواستہ گورنمنٹ کالج کو اگر کبھی بھی ایچ ای سی کی طرف سے یا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے فنڈز کی کمی ہوگی، تو وہ ایک انڈومنٹ فنڈ اتنا رچ ہمارا ہو چکا ہوگا کہ اس کی مدد سے ہم سیلف سسٹینیبل ہوں گے، ہمیں کسی اور کے پیسے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دیکھیے، انڈومنٹ فنڈ ہمارا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کہ تمام وہ بچے جو میرٹ پر ایڈمیشن لے کر گورنمنٹ کالج میں آ جائیں اور انہیں فنینشیل ڈیفیکلٹیز ہوں، خصوصاً وہ بچے جو آرفن بچے ہیں، ان کو ہم انڈومنٹ فنڈ سے بڑا جنرس اسکالرشپ دیتے ہیں۔
اور ہر سال ہم تقریباً 1200 سے 1500 بچے، تقریباً تمام وہ بچے کہ جن کے والدین کی آمدنی 50,000 سے کم ہے، ان کو ہم انڈومنٹ فنڈ سے اسکالرشپ دیتے ہیں۔ تو اب گورنمنٹ کالج یہ کلیم کر سکتا ہے کہ اگر کوئی بچہ میرٹ پر، اور اچھا میرٹ ہم نے بنایا ہے کہ انٹرنس ٹیسٹ لیں گے، انٹرویو لیں گے، اگر وہ بچہ یہاں داخل ہو جائے تو اس کے بعد اس کو ہم فائنینشیل ڈیفیکلٹی ہونے پر اچھا اسکالرشپ بھی دے پائیں گے۔ یہ جو مسجد ہے یہ کتنی مالیت میں تیار ہوئی ہے، کتنے نمازیوں کے پڑھنے کی یہاں پر گنجائش رکھی گئی ہے؟ دیکھیے جی، جو انیشل ہمارا تخمینہ تھا کہ 10 کروڑ تک یہ مسجد بنے گی، لیکن جب آپ جانتے ہیں کہ جب تعمیر شروع ہوتی ہے اور پھر جس طرح کا انفلیشن ہے آج کل، تو یہ خرچہ بڑھتا چلا گیا۔ اس وقت ہمارا خیال ہے کہ اس میں 12 سے 15 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں۔ اس میں کچھ پیسے ہم نے، تھوڑے سے پیسے 1.5-2 کروڑ ہم نے جمع کیے تھے انیشلی اپنے طالب علموں سے، اساتذہ سے اور اولڈ راوین سے کنٹریبیوشن لے کر، تو وہ خرچ ہوئے، شروع میں خرچ ہوئے اور بیچ میں جہاں پہ بھی ضرورت پڑی۔ لیکن جو ایک بڑا خرچہ، بلکہ تقریباً سارا خرچہ قاری صہیب احمد نے کیا، جو کہ انہوں نے ہم پہ جو ہے بڑا احسان کیا اس ادارے پر کہ انہوں نے پورا اس کی فنڈنگ جو ہے اس کی ذمہ داری لی۔ اور ایک جو بڑا کمال ترین بات ہوئی کہ نہ صرف انہوں نے سارا خرچہ اٹھایا، بلکہ انہوں نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم نے 12 ربیع الاول کو اس کا افتتاح کرنا ہے، اس کے افتتاح کے لیے انہوں نے دن رات آخری مہینے میں 3 شفٹ لگتی رہی مزدوروں کی، تاکہ 12 ربیع الاول کو اس کا افتتاح کیا جائے۔ تو ہم بہت خدا کے شکر گزار ہیں، اور ان کے بعد قاری صہیب صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنی نیک کام، اتنا ہمارے پہ احسان کیا، اس ادارے پہ احسان کیا کہ یہ ایک بہترین مسجد ہمارے لیے بنوا کر دی۔ تو ڈاکٹر صاحب کتنی افراد نمازیوں کے بیک وقت یہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں، مرد اور جو اوپر بلائی حصہ ہے خواتین کا؟ دیکھیے جی، وہاں سامنے سے لے کر، یہ قبلہ ہے سامنے، اور ادھر سے لے کر پیچھے دیوار تک تقریباً 22 صفیں جو ہیں وہ لگ سکتی ہیں ایک وقت میں، اور ہر صفحے میں 100 لوگ تقریباً جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں خیال ہے کہ 2000 سے 2500 لوگ ایک وقت میں یہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اوپر جو ہے یہ 500 سے 800 بچیاں جو ہیں پڑھ سکتی ہیں۔ پھر سائڈ پہ ہم نے اس طرح کا ڈیزائن بنایا ہے کہ جب ہمیں زیادہ جمعہ کی نماز میں عموماً ہمیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو سائڈ پہ ادھر بھی صفیں لگیں گی، ادھر بھی صفیں لگیں گی اور پیچھے بھی صفیں لگیں گی۔ تو ایک وقت میں ہم 3500 تک کے بچوں کو ہم یہاں پہ نماز پڑھوا سکتے ہیں۔ بہت اچھا، یہ بھی آپ کا خواب تھا کہ جی سی یونیورسٹی لاہور میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ مسجد تعمیر ہو، اور وہ آپ نے 1 سال کے مختصر عرصے میں یہ خواب پورا ہو۔ بے شک ایسی بات ہے، اور اس میں بہت سا کام جو ہے ہمارے انجینئرنگ سیل نے کیا، ہماری اسٹیٹ آفس نے کیا، اس کے علاوہ ہمارے ایک جو ڈائریکٹر پرچیز ہیں، جو سپرنٹینڈنٹ قائد اعظم ہاسٹل ہیں، عثمان صاحب نے بڑا کام کیا، اور سب سے زیادہ شکر گزار تو ہم قاری صہیب صاحب کے ہیں کہ انہوں نے اپنی ٹیم، خطیر رقم کے ساتھ ساتھ اپنی کنسٹرکشن ٹیم بھی شامل کی، اور اسے بہترین طریقے سے ایک اچھے وقت میں تقریباً 6 سے 7 مہینے میں انہوں نے ساری مسجد تعمیر کر دی۔ یہ ہم نے لیڈیز کا ایکسکلوسیو سیکشن بنایا ہے۔ ویمن امپاورمنٹ میں ایک یہ بھی بڑا اہم حصہ ہے کہ بچیاں ہماری جو ہیں وہ اچھے طریقے سے، حفاظت سے، پردے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی عبادت کر سکیں۔ یعنی یہ جو سارا ایک میزنین فلور جو مین ہال کے اوپر بنا ہے پیچھے، یہ اس خیال سے بنایا گیا ہے کہ یہ ایکسکلوسیو پلیس ہے بچیوں کے لیے۔ یہاں سے بچیاں امام کو دیکھ سکتی ہیں، اور جو بچیاں خواہش رکھتی ہوں وہ باجماعت نماز بھی پڑھ سکتی ہیں۔ وہ جو کارنر ہے اس میں وول ٹو وول بک شیلف لگائے جائیں گے، اور ان بک شیلف میں قرآن کریم اور دوسری قرآن اور تفسیر اور سیرت کی
किताबें भी मौजूद होंगी, तो बच्चे यहाँ पर बैठकर पढ़ भी सकते हैं। मतलब मस्जिद का ये जो बलाई हिस्सा है, यहाँ पर जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं और जो ख़वातीन टीचर्स हैं वो यहाँ नमाज़ पढ़ लेंगी, बाकी जो आगे बड़ा हॉल हॉल है जो आपको नज़र आ रहा है, अभी इसकी थोड़ा सा काम ये और मर्दों के लिए है। जी, ये सिर्फ मर्दों के लिए है। अच्छा, इसमें भी ख़ास बात ये है, अभी ये शीशे की क्वालिटी और बेहतर होने वाली है कि इसमें हमें यहाँ से उस तरफ तो नज़र आए लेकिन उस तरफ से इधर नज़र ना आए, और ये और मज़बूत हो जाएगा। अभी देखें कि अभी छत का जो है वो डिज़ाइन वगैरह का काम हो रहा है, तो इस वजह से इन्होंने अभी तक कंटिन्यू किया हुआ है। एक और जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि हम इसमें सुबह 8 बजे जब यूनिवर्सिटी शुरू होगी और दिन के 1 बजे तक जब तक के ज़ोहर असर की नमाज का टाइम होना शुरू हो जाता है, उस वक्त तक ये मस्जिद एक रीडिंग रूम होगी, जिसको हम गर्मियों में ठंडा भी करेंगे और सर्दियों में इसको गर्म रखा जाएगा, ताकि बच्चे अपने तौर पर आकर, चाहे उन्होंने अपने निसाब की किताब पढ़नी हो या तफसीर और सीरत की किताब पढ़नी हो, तो यहाँ बेहतरीन बैठने की जगह होगी उनके पास, और वो बैठकर एक रीडिंग रूम बन जाएगा। मस्जिद को आप इस्तेमाल करेंगे तालिब इल्मों के लिए एक रीडिंग रूम के तौर पर। जी जी बिल्कुल। और एक और जो मकसद हम इसमें शामिल रखना चाहते हैं कि बहुत सी मीटिंग्स हमारी ऐसी हैं कि जैसे अभी हम इंडोमेंट फ़ंड की मंडे से मीटिंग शुरू कर रहे हैं कि वो मीटिंग्स जो हैं वो यहाँ की जाएँ। इसी तरह डिसिप्लिनरी कमेटी की जो मीटिंग्स हैं वो भी मस्जिद में की जाएं, और इससे जो मस्जिद का बुनियादी मकसद जो मस्जिद नबवी के वक्त से शुरू होता है कि सिर्फ ये नमाज गाह ही नहीं है, बल्कि इसमें जो दूसरे मशवराजात हैं, दूसरी मीटिंग्स हैं, वो भी यहाँ पे की जाती हैं। तो इस तरीके से हमने जो इसके बैक सेक्शन होगा वो एक मिनी लाइब्रेरी होगी, ये एक रीडिंग रूम होगा, इसमें मीटिंग्स हुआ करेंगी, और कुछ मीटिंग्स ऐसी भी होंगी कि जिसमें असातिज़ा जो है वो कुर्सी पे बैठेंगे और मेज़ सामने होगी, और वो पीछे हम मस्जिद के पीछे वाले हॉल के पीछे वाले हिस्से में वो एक मीटिंग रूम बनेगा। तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि इसमें हर वक्त आमद और रफ्त रहे, सिर्फ ये ना हो कि अजान हो और फिर भागे भागे आए और फिर अपने जूते पकड़े और दौड़ लगा दी वापस, बल्कि मस्जिद जो ऐसी जगह हो कि जहाँ हर वक्त लोगों का आना जाना। चलिए ठीक हो। इसी तरीके से हमने मेन कैंपस ये जो है इसकी सोलराइजेशन की, जिसमें एक स्ट्रोक में, जब हमने 1 साल पहले ये प्रोसेस शुरू किया, हमारा 80 लाख जो महीना का बिल बनता था इलेक्ट्रिसिटी का, वो 50 लाख पे आ गया। यानी हर महीने हमने सिर्फ इस कैंपस की सोलराइजेशन पे 30 लाख रुपए बचाने शुरू कर दिए। अब वही सोलराइजेशन हम अपने साइंस ब्लॉक में कर रहे हैं, अपने हॉस्टल्स में कर रहे हैं और अपने न्यू कैंपस में कर रहे हैं। तो ना सिर्फ ये सोलराइजेशन की मदद से हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि बहुत से खर्चे भी हमारे कम हो रहे हैं। अब हम जो हमारा नया गर्ल्स हॉस्टल है, जिसका नाम हमने डॉक्टर रूथ फाओ न्यू गर्ल्स हॉस्टल रखा है, ये हम यहाँ पहुँच गए हैं और आप देखें कि नहायत तेज़ी से काम मुकम्मल हो रहा है। आज हम ये वादा कर चुके हैं, हमारी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर लुबला अकरम हमारे साथ हैं, इसमें हम बेहतरीन सिक्योरिटी का इंतज़ाम करेंगे। यहाँ पर हमारी फ़ीमेल गार्ड्स जो हैं वो इसी हॉस्टल में काम किया करेंगी, 3 ड्यूटियाँ 3 दफ़ा ड्यूटीज़ चेंज होंगी और वो यहीं पे ड्यूटी दिया करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये हॉस्टल जो है ये कितनी मंजिला बनाया गया है और इसमें मजमूई तौर पे टोटल कितनी तालबात के रहने की गुंजाइश होगी? देखिए जी, ये एक बेसमेंट है, फिर एक ग्राउंड फ्लोर है और उसके बाद 3 फ्लोर्स हैं। तो ये एक तरह की 5 फ्लोर्स की फैसिलिटी है। इसमें तकरीबन 300 बच्चियां एक वक्त में रह सकेंगी। इसमें सुपरिटेंडेंट भी इसके अंदर रहेंगे, इसके गार्ड्स भी अंदर रहेंगे, इसमें कॉमन रूम्स हैं, इसमें लाइब्रेरीज़ हैं, इसमें मेस है, हर फ्लोर पे 2 बड़े बाथरूम्स हैं। तो इस तरीके से ये बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी जो हम अपनी बच्चियों को इंशाअल्लाह मुहैया कर रहे होंगे। मतलब ये है कि जो तालबात दूसरे शहरों से जीसी यूनिवर्सिटी में आती थी, एडमिशन हो जाता था, हॉस्टल नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम होती थी या हॉस्टल कम था, तो अब समझते हैं कि ये मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा बच्चों। हमें बहुत
तकलीफ़ होती थी ये बात सुनकर कि हमारी बच्चियां जो हैं वो प्राइवेट हॉस्टल में रहती हैं। देखिए जी, यहाँ पर अब हर फ्लोर पे इस विंग में जो अभी तैयार हुआ है 8 कमरे हैं, हर कमरे में 4 बच्चियां ठहरेंगी, तो 32 बच्चियां हर फ्लोर पे मौजूद होंगी। उनके लिए अभी एक बाथरूम जिसमें 3 गुसलखाने, 3 बाथरूम्स होंगे हर कमरे में, जिसमें 4 बच्चियां रह रही होंगी। उन बच्चियों के पास ना सिर्फ अपना बेड होगा बल्कि अलहदा उनकी स्टडी टेबल होगी, उनके पास एक कबर्ड होगी जो वो शेयर करेंगी दूसरी बच्ची के साथ, और कुर्सी होगी उनके लिए, और बेहतरीन क्वालिटी की ये तमाम चीज़ें मुहैया हों। देखिए, ये एक कमरा है कि जिसमें 4 बच्चियां ठहरेंगी। अभी इसमें फ़र्नीचर जो है असेंबल हो रहा है और इंशाल्लाह 4 बेड लग चुके हैं, 4 कुर्सियां हैं और इसी तरह 4 टेबल्स होंगी। हर बच्ची के पास इस तरह की एक कबर्ड होगी कि जिससे वो अपने जहाँ पर कपड़े वगैरह संभाल सकेंगी, अपनी चीज़ें रख सकेंगी ताले में। तो 4 तालबात हैं, 4 ही कपड़ों की उनके लिए अलमारियां हैं जी। और उनकी जो रीडिंग टेबल है वो भी हर एक की अलग अलग है, और हर फ्लोर पे बाथरूम भी आपने बताया कि वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट उसको बनाया गया है। जी जी, हर फ्लोर पे ये अभी एक बाथरूम मौजूद है जिसमें 2 कमोड रूम्स हैं, 2 WC हैं, 3 शावर के रूम्स हैं। ये हमारे पास वॉश बेसन बेहतरीन क्वालिटी के लगे हुए हैं। यहाँ पे नीचे एक बेसन लगाया जाएगा जिससे पाँव धोने में, वज़ू करते वक्त जो है वो पाँव धोना आसान होगा बच्चियों का। यहाँ पर बहुत जल्दी हम एक वॉशिंग मशीन लगाएंगे जो बच्चियाँ जो हैं यहाँ पर अपनी वॉशिंग भी यहीं पे कर पाएंगे। वो ऑटोमेटिक जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होगी वो यहाँ पर लगी होगी। वाह वाह, क्या बात है। जो इस हॉस्टल, जो हमारा नया गर्ल्स हॉस्टल है, इसका नाम हमने रखा है डॉक्टर रूथ फाओ न्यू गर्ल्स हॉस्टल। अच्छा, डॉक्टर रूथ फाओ क्यों नाम रखा गया इसका? क्योंकि ये वो खातून हैं कि जो 1961 में पाकिस्तान में तशरीफ़ लाईं और इन्होंने देखा कि कराची में खुसूसन इन्होंने देखा कि लेप्रोसी, जिसे जज़ाम का मर्ज़ कहते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा बीमारी थी लोगों में, और इन्होंने तकरीबन उस वक्त से लेकर पिछले 2 साल पहले तक जब इनकी वफ़ात हुई, इन्होंने वक्त पाकिस्तान में गुजारा। 150 से ज़्यादा क्लिनिक्स बनाए, और इनके उन क्लिनिक्स की मदद से हम ये कह सके कि अब पाकिस्तान एक लेप्रोसी फ्री कंट्री है, इसमें जज़ाम की बीमारी नहीं पाई जाती। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस खातून ने, जो कि एक जर्मन खातून थी, मिशनरी थी, इन्होंने बहुत सारा नेक जज्बे के साथ पाकिस्तान के लिए काम किया, और हमें बड़ा फ़ख्र है कि हम उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए हमने अपने नए हॉस्टल का नाम डॉक्टर रूथ फाओ न्यू गर्ल्स हॉस्टल रखा है। देखिए जी, 2-3 काम ऐसे हैं कि उनकी कंटिन्यूटी, उन्हें शुरू किया गया है, अभी इब्तदाई मराहिल में है, और हमारी कोशिश होनी चाहिए, अगर मैं रहूँगा इंशाअल्लाह तो मैं ही उसको अच्छे तरीके से लेकर चल पाऊँगा। अगर कोई और साहब यहाँ आएंगे या साहिबा आएंगी तो वो उन पे ज़रूरी है कि ये जो इब्तदाई तरक्की, इब्तदाई कामयाबी हमने हासिल की है, इसको आगे लेकर चलते रहें। एक मामला मेरे ख़्याल में बहुत अहम है, वो है फैकल्टी ट्रेनिंग, फैकल्टी डेवलपमेंट एंड फैकल्टी ट्रेनिंग। वो हमने अभी 2023 में बड़ी शिद्दत से शुरू किया। इससे पहले भी थोड़े थोड़े प्रोग्राम होते थे, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पे शुरू किया। इसके अलावा हमने एक कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना शुरू किया है कि जिसमें हम तमाम प्रोसेसेस, एडमिशन से लेकर डिग्री अवॉर्डिंग प्रोसेस तक बच्चे का जो है वो ऑटोमेट कर दें सारे प्रोसेसेस। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में सारे प्रोसेसेस ऑटोमेट होते हैं, यहाँ पर बहुत से पेपर वर्क से काम होता है। तो हमने एक कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना शुरू किया है और बड़ी मेहनत से बना रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स उसमें बहुत सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और मेरी ख्वाहिश होगी कि मुझे मौका मिले कि मैं वो कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम का काम अच्छे तरीके से चलाऊँ।